बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे अज़ीज़ अज़जान शफ़ीक बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर एक नई नशिस्त नए उन्वान के साथ अहमद जहांगीर हनाफी आपकी खिदमत में हाजिर। जनाबे वाला, आज की जो गुफ्तगू है ये थोड़ी सी दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी है, और जितने भी इसके साथ नाक लगा दिए जाएं उतना ही इसका वज़न बढ़ता चला जाएगा। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से पाकिस्तान के मीडिया पर जो पेंडोरा पेपर्स की बात हो रही है, हर शख्स जितने मुंह उतनी ज़बानें और उतनी बातें। अखबारात खोल लें, पाकिस्तान में मौजूद सेटेलाइट चैनल्स हैं, इनको ज़रा देख लें, हर बंदे की ज़ुबान पर अपने तर्ज की नई कहानी है। मैं अभी जब घर से निकला तो चैनल पर यही बातें हो रही थी। जो मीडिया के बड़े बड़े दानश्वर, बड़े बड़े मुफक्किर और बड़े बड़े नुक्ताचीन और नुक्तादान ये गथियाँ सलझा रहे थे कि पेंडोरा पेपर्स, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये वैसे एक ख्वाब है। कुछ ज़माना गुज़रा था, पहले के ज़माने की बात है, जब विकीलीक्स मकबूल हुई, तरह तरह की बातें हुई और आहिस्ता आहिस्ता फिर इन चिरागों से रोशनी जाती रही। फिर दोबारा से इसको गरमाया गया पनामा लीक्स के ज़रिए और तरह तरह की तब्दीलियां हुई, और फिर आज चंद रोज़ पहले बात शुरू हुई पेंडोरा पेपर्स की। तो पेंडोरा पेपर्स जो हैं, पेंडोरा पेपर्स हों या विकी लीक हो लीक्स हों या फिर मैं माजरत चाहूँगा, मैं पहली नशिस्त में कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोल गया तो मेरी जो आवाज़ है थोड़ी सी गड़बड़ करने लगी है। मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मैं अपना पैगाम पहुँचा के रहूँगा। तो मेरे प्यारे स्टार जैनिक के नाजरीन, और जो भी मेरी इस वीडियो को देखने की सादत ही कहूँगा, हक आईने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, तो उस हिसाब से तो ये सादत ही हुई। तो जो दोस्त भी मेरी इस वीडियो को देखने की सादत हासिल करें वो भले इसको लाइक करें या कमेंट करें या सब्सक्राइब करें, ये उनके अपने ज़मीर की बात है। मैं बतौर खुद किसी लगी लिपटी के बगैर बात करता हूँ। मेरा हुक्मरानों से कोई मुखासमत, कोई दुश्मनी, फौजी ताकतवरों से मेरा कोई झगड़ा, मुखासमत, सिविल ब्यूरोक्रेट्स या सियासतदान, पार्लियामेंट, जजेस, ट्रेडर्स, मुल्ला, मशाइख, मीडिया, मेरा इनसे किसी किस्म का कोई लेना देना, कोई झगड़ा या कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अगर मुल्क, मज़हब, मिल्लत, अवाम, कौम, इन पर अगर कोई बात आएगी, जैसे गुर्बत की बातें हर खासो आम ज़ुबान ज़दे आम हैं, गुर्बत का जो तोती है वो मुंह बोल के
منہ بول کے بول رہا ہے تو اس پر پھر بات ہوگی، چاہے کسی بھی سطح پر جانا پڑے۔ تو جب ہم نے صبح صبح مجھے دیکھنا ملا اس کو، تو ایک وزیر بے ضمیر صبح کے ابھی سورج اپنی کرنیں خوب بکھیر نہ پایا تھا، اور وہ سن گلاسز میں کچھ ارشادات فرما رہے تھے، کئی سوالوں کے جواب دے رہے تھے، تو مجھے حیرت ہوئی۔ اس سے 2 روز قبل ایک اور وزیر اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو مجھے ان کے وہ بلند و بانگ وہ دعوے ایک ایک کر کے یاد آ گئے، جب یہ پاکستان کا وزیر اعظم حضرت عمران خان لعین اور مکار 126 دن کے دھرنے میں طرح طرح کی مکاریاں کسی کے کہنے پہ، کسی کی باتوں میں آ کر جب لغویات اور مغلظات بکتا تھا، پاکستان کے اداروں کی تضحیک کرتا تھا، وہ جب دیکھنے کو ملتی ہیں تو پھر اس کا سر شرم سے نہ جھکے یا نہ جھکے، ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو وہ وزیر با تدبیر بے ضمیر اپنے تئیں حکومت کی طرفداری اور اس کے ڈیفنس میں اپنی لاجک پیش کر رہا تھا، تو میں ادھر چلا آیا۔ میں نے کہا اس کی طرفداری کا جواب میں ادھر سے دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ لوگ پاکستان کی پارلیمان کے سامنے 126 دن کے دھرنے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، قوم کو سبز باغ نہیں بلکہ سیاہ باغ دکھاتے تھے، اور وہ رقص و سرود کی محفلیں، شباب و کباب کی محفلیں ہوا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں ہمارے ان بہادر اور جری سپاہیوں نے اس غلاظت کو ہمارے سروں پہ لاد دیا۔ میں ان سے درخواست کروں گا، ان بہادر سپاہیوں سے جو طاقت کا سرچشمہ مانے جاتے ہیں، جن کا ذکر کرنا، جن کے بارے میں بات غلط، کوئی سچی بات، حق کی بات کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے مقدس گائے کے منہ پر تماچا مار دینا۔ وہ مقدس گائے جو بوڑھی ہونے کے کارن اب ماں سوائے گوبر اور پیشاب کے اور منو چارہ کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ میں اپنے ان جری دوستوں سے یہ گزارش کروں گا جو شاید ابھی میری عمر کو نہیں پہنچے، کہ خدا کے لیے اس غلاظت کو ہمارے سروں سے اتار دیجئے۔ اس وزیر اعظم کے زیر سایہ اور اس کی کیبنٹ کے لوگ یہ پیپرز جو چھپے ہیں، یہ پاناما پیپرز جو ہیں، پینڈورا پیپرز جو چھپے ہیں، ان میں ان کا نام آ چکا ہے۔ تو لہٰذا انصاف کا تقاضا ہے کہ ان پر کوئی مقدمہ، کوئی تفتیش، کوئی انٹروگیشن کرنے سے قبل قانون اس کا متقاضی ہے کہ ان کو حکومت سے علیحدہ کر دیا جائے، اور عمران خان کو فوری طور پر معطل کر کے ایک قومی حکومت کا اعلان کیا جائے۔ اس قومی حکومت میں وہ سیاسی لوگ اور وہ انصافیہ عدالت کے سے ریٹائرڈ لوگ شامل کیے جائیں جن کا دامن کسی قسم کی غلاظت یا دھبے سے یا کسی قسم کی علائش سے پراگندہ نہ ہو، وہ کردار کے سچے ہوں، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مقروض نہ ہوں،
وہ کسی ادارے کے مقروض نہ ہوں. اس بدنام زمانہ حکومت کو فوری طور پر معطل کیا جائے. ایک وزیر یہ بکواس کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے، پاکستان کی جو یہ روپیہ ہے، اگر اس کی وقت میں کمی آئی ہے تو یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے. یہ جو ڈالر 172 کا ہو گیا یہ تو بہت اچھا ہوا. اب مجھے اس کی لاجک سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا جہان میں جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتا ہے، اور جس ملک کا سکہ مضبوط ہوگا اس کی معیشت بھی، اس کی اقتصادی طاقت بھی مضبوط جانی جائے گی. تو یہ کس قسم کی لاجک ہے، یہ کس قسم کا سبق ہے جو پڑھا رہا تھا؟ تو جناب احترام ذیشان باجوہ صاحب اور ملک فیض حمید صاحب اور اس سے وابستہ جناب افتخار صاحب اور جتنے بھی ہمارے کمانڈنگ دوست ہیں، کمانڈنگ آفیسر ہیں، اور جو بھی ریجمنٹس کے آنر ہیں، اور جو بھی ہر روز بیٹھتے ہیں اور سیاست پر خوب دسترس رکھتے ہیں، میری ان سے پہلی اور آخری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو جن کے ہاتھوں سے اچار اور چٹنی اور دال بھی چھین لی گئی، سکولوں اور کالجز کی پڑھائیاں تو دور کی بات ہے، دوسرے جو زندگی کے کام ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، روزمرہ کی روزی اور روٹی چھین لی گئی. میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، کوئی بھی حکمت عملی اختیار کریں، ہمیں اس بدبخت اور نالائق پانڈوں سے ہماری نجات دلوائیں. جناب یہ پینڈورا باکس، میں اس پینڈورا باکس کو گزشتہ 1-2 نشستوں میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو 1947 سے لے کر 2021 تک جو واقعات، جو لوگ ملوث ہیں، میں ان کو سامنے لانے کا متمنی تھا، لیکن شاید حالات میرے حق میں بہت بہتر ہیں. بہت سارے اور ادارے اور بہت ساری اور میڈیا کی طاقتیں میرا یہ کام آسان کر رہی ہیں. اب انہی کو لیجئے، یہ آپ کا وزیر، آپ کی اقتصادیات، آپ کی معیشت اور آپ کے روپے کو چلانے والا، وہ خود اس میں ملوث ہے. اس حکومت کے بہت سارے لوگ ملوث ہیں، چاہے اس حکومت کے ہوں، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں، چاہے کوئی کاروباری بندہ ہو. جو آف شور کمپنی بنانا یہ کوئی دنیا کے قانون میں کوئی غلط کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے کاروباری لوگ آف شور کمپنیز بناتے ہیں اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کی معیشت کو برباد کر کے، اپنے اداروں کو تباہ و برباد کر کے، اپنی لوگوں کو غریب کر کے، ملک کا پیسہ سمندر پار پہنچانا اور برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ کے خزانوں کو بھرنا، اس سے بڑی بے غیرتی نہیں ہے. اپنے ملک کے خزانے سے، کک بیک سے اداروں کو نقصان پہنچا کر اس پیسے سے گھر بنانا باہر کے ملکوں میں، چاہے وہ دبئی ہو، کوئی عرب اور ملک ہو، یورپی ملک ہو، امریکہ ہو، وہاں پر اپنا پیسہ جمع کرنا، اس سے بڑی ذلت، بے غیرتی اور رسوائی بڑھ کر اس سے نہیں ہو سکتی. لہذا جس کسی نے بھی، اگر ایک فوجی ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے لیکن اس کے خاندان نے اس کی دوران ملازمت اس کی کوئی ریاکاری یا کوئی اس طرح کی کوئی بددیانتی سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی برابر کا سلوک ہونا چاہیے. جناب ذی وقار پراچا کیا نام ہے ان کا،
باجوہ صاحب اور جناب ملک فیض حمید صاحب اور ان سے وابستہ جو پوری طاقت ہے، میں آپ سے التماسانہ گزارشانہ سوال کرتا ہوں کہ جناب والا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کہہ کر بتائیں کہ کیا آپ نے اس حکومت کو ہم پر وہ نہیں کیا، حاوی نہیں کیا، مسلط نہیں کیا؟ صحیح لفظ مسلط ہے، حاوی نہیں ہے۔ کیا آپ نے مسلط نہیں کیا؟ اور اس کے کابینہ کے وہ جو زلفی بخاری بھاگ گیا یا جہانگیر ترین بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے اس کی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، یہ سب مکاریاں ہمیں پتہ ہیں جناب والا۔ اب اس نظام کو لپیٹ دیجئے۔ یہ جمہوری کہتے ہیں کہ حد درجے کی بری سے بری جمہوریت سب سے اچھی ڈکٹیٹرشپ سے پھر بھی بہتر ہے جناب والا۔ یہ نسخہ کسی اور زمانے میں آزما لیجئے۔ ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان بچہ جمہورے طرح کے لوگ جو طرح طرح کی دعوے کرتے تھے، اپنے دعووں میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر بہت سبکی ہو چکی ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، ورلڈ بینک ہو، یا پھر کوئی یورپین کنسورشیم ہو۔ ایک کنسورشیم، 2 کنسورشیم، 3 کنسورشیم، 4 فائنینشل کنسورشیم اور 5 خفیہ مالی اداروں کو تو میں جانتا ہوں، جو یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان میں کرپشن، بددیانتی کا دروازہ بند کر دیا جائے تو وہ پاکستان کو 500 ارب، کتنا بولا؟ 500 ارب ڈالر تک پاکستان کو شارٹ ٹرم امداد دے سکتے ہیں۔ کتنا جناب والا؟ 500 ارب۔ اور پاکستان کے خزانے میں اس وقت 9 ارب ڈالر سے زیادہ مال موجود نہیں۔ پاکستان 125 ارب ڈالر کا مقروض بھی ہے، جس کی ہم باقاعدہ قسطیں بھی ادا کرتے ہیں، تابعداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اور شرمساری کے ساتھ۔ تم لوگوں پر خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہو۔ عمران خان، تم پر خدا کی لعنت ہو۔ میں ایک غریب انسان ہوں، میں ایک غریب عوام میں سے ہوں۔ میں نہ تو ایک لیڈر ہوں، نہ میں غریب عوام کا نمائندہ ہوں، لیکن میرے دل سے بددعا نکل رہی ہے۔ عمران خان تو کتا ہے، عمران خان تو کتے کا کتا ہے۔ تو نے ساری قوم کا بیڑا ڈبو دیا، اور آج بے شرمی سے کہہ رہے ہو کہ ہمارا ان پیپر سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بر غیرت ہے، نیازی تو بہت باغیرت اور باحیا قوم کے لوگ ہیں، اگر ذرا بر تم میں غیرت کا نام ہے تو یہ اقتدار چھوڑ دو۔ میں اس سے زیادہ کہہ سکتا ہوں، اور میں سڑک کے اوپر کہوں گا۔ میں پارلیمنٹ کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے سامنے کہوں گا کہ عمران خان ایک نالائق پانڈا اور نالائق پانڈوں کا سرگنا ہے۔ اس کے پاس قوم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی ملٹری جو ایک مضبوط پلر ہے، پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سطح پر دفاع کی ذمہ دار ہے، تو جناب والا ہم آپ سے کسی مارشل لا کا یا کسی ایڈونچر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں، ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ایک قومی حکومت کا بندوبست کیا جائے۔ جنگ اخبار، میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات یاد آ گئی۔ جنگ اخبار کے جو لکھنے والے ہیں، جو ہفتہ وار جنگ اخبار میں اپنا کالم لکھتے ہیں، کوئی 20-25 افراد کا یہ
یہ گروہ ہے، کچھ لوگ تو بہت پتے کی بات کرتے ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ اس حکومت کی لابنگ میں مشہور ہیں اور مشغول ہیں اور مصروف ہیں۔ ارے سالو، تمہارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ اللہ پاک نے اگر تمہارے ہاتھ میں قلم تھما دی ہے اور کاغذ بھی دے دیا ہے تو تم حق بات کہنے سے کیوں گریزاؤ؟ تمہیں پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، تم لوگ انے ہو، تم لوگ بہرے ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے میری اس طرح کے سوٹنگ کر کے اور بڑی بڑی گھڑیاں اور بڑے بڑے کف لنکس دکھا کے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس تو ٹکا بھی نہیں تھا۔ تم نے جھوٹ بول بول کر، تم نے ریاکاری سے یہ دولت کما کر آج بڑے اپنے آپ کو مفکر اور مفسر مانتے ہو اپنے تئیں۔ میں ایسے لکھنے والوں کو جانتا ہوں جو بڑے غیور اور بڑی عزت کے ساتھ جنہوں نے قلم کی خدمت کی، اور وہ بڑی عزت کے ساتھ دنیا سے فارغ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کرے۔ لیکن میں ان مکاروں کو بھی جانتا ہوں جو پلاٹس اور پاکٹس کے بڑے بھوکے تھے۔ آج اگر حکومت صحافت پر کوئی قدغن لگا رہی ہے تو مجھے کبھی یقین ہے کہ اس میں بہت سارے صحافت کار بھی شامل ہوں گے۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میں اس عنوان کو جاری رکھنا چاہوں گا اپنی دوسری نشست میں، اور بہت ساری ان کی بدکاریاں اور ان کی سیاکاریاں میں جو ہے انہیں ننگا کروں گا، پردہ اٹھاؤں گا۔ اس وقت چونکہ نشست کا جو دورانیہ ہے وہ کافی طویل ہو چکا، تو میں علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے جناب جو ایک اشعار ہیں دو حضرت جناب فیض احمد فیض صاحب کے، وہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ میں اس کا آغاز دوسرے نشست کے ساتھ کروں گا۔ لیکن بقول اقبال، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تم لوگوں نے تو اپنی خواہشات کے علادہ صنم کدے آباد کر لیے، لیکن ان صنم قدوں کو تہ و تیغ کرنے کے بعد ایک آواز گونجے گی، اور وہ آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ احمد جہانگیر حنفی الخمینی آپ سے اجازت کا خواہاں ہے۔ انشاءاللہ اسی آتش فشاں کے ساتھ، اسی ابھرتی ہوئی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوسری نشست تک اجازت چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Stargenic